नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने पाकिस्तान के मीडिया पे एक बहुत बड़ी मेहरबानी की। वो मीडिया जो गुज़श्ता कई हफ़्तों से बजट, मईशत, टैक्सेशन, एमनेस्टी स्कीम्स, डॉलर का रेट डिस्कस करके बहुत तंग आ चुका था, उसे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने सियासत में जान डाल दी आज। और वो उस वक्त उन्होंने डाली जब उन्होंने चंद घंटे पहले एक बहुत लंबी तवालत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक वीडियो दिखाई, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि इस वीडियो में जज अरशद मलिक साहब जो एहतसाब अदालत के जज थे, उन्होंने खुद एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है। एक तरह से उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उनके ऊपर दबाव था नवाज़ शरीफ साहब को कन्विक्ट करने के लिए। अब इसका इफ़ेक्ट कितना है, बिकॉज़ दूसरी तरफ से ये भी सवाल जो हैं वो उठे हैं कि वीडियो कब से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के पास थी। उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया कि इस वीडियो की ऑडियो अलग से रिकॉर्ड हुई है, इसकी वीडियो अलग से रिकॉर्ड हुई है। जज अरशद मलिक साहब के हवाले से भी बहुत दिलचस्प सवाल उठते हैं कि जज अरशद मलिक साहब ने इस शख्स को अपने पास क्यों आने दिया, जबकि अच्छी तरह से जानते थे कि ये शख्स नासिर भट्ट जो है ये PMLN का एक एक्टिविस्ट है। वो उसके साथ क्यों मिले, उससे क्यों बातें करते रहे, ये तमाम सवाल हैं जहन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मरियम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ी सी याद आए, उसके बाद बात करते हैं। जजेस को उनकी वीडियोस दिखा के, उनको प्रेशराइज करके अपने मनपसंद फैसले को लॉ का नाम नहीं दिया जा सकता। क्या इंसाफ ये है कि किसी जज की बदआमालियों की सज़ा कोई बेकसूर भुगते? इस वीडियो के बाद सब वाजे हो गया और इसके बाद नवाज शरीफ को कैद में रखने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो उनके ख़िलाफ़ केसेस को नल एंड वॉइड करार देके उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। शुक्रिया। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि जज साहिबान को वीडियोस दिखा दिखा के उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल किए गए हैं। दूसरी तरफ से एतराज़ आ रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने भी, चूँकि ख़ुद बेल पे हैं, उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, वो बेल पे हैं हाई कोर्ट से, और बेल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्ट या पॉलिटिकल स्टंट के ज़रिए अपनी ही कन्विक्शन जो है उसको चैलेंज किया है। अदालत के फोरम में नहीं किया, बल्कि टेलीविज़न के ज़रिए किया है, मीडिया के ज़रिए किया है। इसका टोटल इम्पैक्ट कितना होगा, इस पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि माहिर कानून है, नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड राइटर जनाब औरिया मकबूल जान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद से भी लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट्स। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, इन्होंने ये क्यों किया है? क्या उनको एडवाइस किया गया है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट आएगा पूरी सूरत हाल पे? देखिए, मुझे तो लगता है उन्होंने कि इस एक्ट से सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम में डाल दिया है अपने वकील ख्वाजा हारिस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पे होगा। अभी तक उनकी जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, और अपील को जो हम हैं डॉक्टर साहब कहते हैं कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल, और जो अपीलेट कोर्ट होता है उसको भी वही इख्तियार हासिल है जो कि ट्रायल कोर्ट को हासिल है। अगर उसको ये एविडेंस के तौर पे लाना चाह रही थी तो क्यों नहीं अपने वकला को दिया और कोर्ट में पेश किया। और अगर कोर्ट में ये लेके जाते हैं तो कोर्ट ने क्या चीज़ डिटर्मिन करनी है। कोर्ट के पास इन तमाम केसेस में एक ही सवाल है, एक ही चीज़ को उन्होंने मैनिफेस्ट करना है, एक ही पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, वो ये है कि आया जो जिस केस में इनको सज़ा हुई है ये मिल वाला, उसमें क्या इनके स्टील मिल वाला, क्या इनके जो आमदनी थी या जो वो पैसा था या वो जो अरबों रुपए यहाँ से नवाज शरीफ साहब फिर मरियम बीबी के अकाउंट में आया उसका मनी ट्रेल है, आया उसकी सोर्स बता चुकी है। कोर्ट ने इससे बढ़ के आगे कुछ नहीं डिटरमिन करना। अगर कोर्ट 2 मिनट के लिए सोच भी लेके वो जो जज थे बायस थे या अंडर थ्रेट थे, तो ये कोर्ट अगेन दे कैन गिव अ फ्रेश वर्डिक्ट। अगर इनके पास ये तमाम मनी ट्रेल और ये तमाम जो सोर्स ऑफ इनकम है ये बता देते हैं तो यहीं पे ये केस ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज इस केस का जो ये कहना कि इस वीडियो ऑडियो टेप से कोई इनके केस को मदद मिलेगी, मैं समझता हूँ कतन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली
آپ نے جو سوالات اٹھائے کہ جج صاحب کو کیا ضرورت تھی ملنے کی، اگر واقعی اس کیس کی جو سب سے پہلے آڈیو ویڈیو کی ہم نے ویراسٹی اور ہم نے اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی جینوننس چیک کرنی ہے کہ آیا یہ تمام چیزیں جینون ہے، ان کیس اگر جینون ہے تو پھر اس ملک میں کورٹس کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ کیوں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں. اور نمبر 2، اگر بعض اوقات ہم نے اپنے کرمنل کیسز میں دیکھا ہے کہ انٹاکسیکیشن یا کوئی چیز ایسی پلا دی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو بھی آپ کسی سے اگلوانا چاہیں یا تھریٹ بھی ہوتا ہے اس میں آپ اگلوا بھی سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری اس پہ پھر آتے ہیں پریلیمنری اسٹیج. اس پہ پھر آتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب، ہمیں مغربی ذرائع ابلاغ سے پتہ چلتا ہے کہ بیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب آپ بیل پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک خاص طرح سے بیہیو کرنا ہوتا ہے. یہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جن کی کنویکشن ہوئی، جو بیل پہ ہیں، انہوں نے ایسی ایویڈنس لانے کی کوشش کی ہے ایک پولیٹیکل تھیٹر پہ، عدالت میں نہیں، پولیٹیکل تھیٹر میں، جس کے ذریعے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری سزا اور میرے والد صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا جو ہے عدالت نے غلط دی ہے، جج انڈر انفلوئنس تھا. لیکن وہ خود بھی عدالتی پروسیس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہی ہیں تھرو اے پولیٹیکل تھیٹر. اس پہ کوئی آپ کو ایکشن ہوتے نظر آتا ہے پاکستان کی ریاست یا عدالتی نظام کی طرف سے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس ویڈیو کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے جج کا ایویڈنس پیش کیا ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ مورل ٹرپیچیوڈ کا شکار ہے، اور اس مورل ٹرپیچیوڈ کی بنیاد کے اوپر وہ انڈر ڈورس آیا تھا. اب اس مورل ٹرپیچیوڈ کے بارے میں محترمہ نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس جج کے بارے میں بات کی. مان لیا جائے کہ ویڈیو ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جج کی کچھ رشوت لیتے ہوئے چیزیں پکڑی گئی ہوں گی، یا وہ جج کے کرپشن پکڑی گئی ہوگی، یا پتہ نہیں کیا پکڑا گیا ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ مورل ٹرپیچیوڈ کے اوپر اس پہ پیش کر کے سارا ایویڈنس کی کم محل کھڑا کیا جاتا ہے اس کے اوپر، اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ میں اس قسم کے اخلاقی جرم کا شکار تھا، میں تو اس لیے مجھے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ 10,000 پریشرز ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر، کون سا جج ہے جو فیصلہ کرتے ہوئے اس پہ پریشرز نہیں ہوتے؟ ہم نے خود، میں پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ کم از کم 9 سال گزارے ہیں، ہائی کورٹ کا میں خود ایڈوکیٹ ہوں اس وقت. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ انڈر اوتھ آپ ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت سے نکل سکتے ہیں. میں نکل گیا، یا کہہ سکتے ہیں ایک ایسا آدمی کہ جو کہ انڈر اوتھ ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حق سچ کی بنیاد، جو کہ لوگوں کو اوتھ دے رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اس کے بارے میں ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس کنفیشن کے لیے پاکستان پورے میں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج کے خیالات کچھ بھی ہوں، جو فیصلہ جج لکھتا ہے اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ فیصلہ ہے جو ایک جج صاحب لکھتے ہیں، اور وہ فیصلہ ہی ہے جس کا ایگزامینیشن ہائی کورٹ نے کرنا ہے، وہ فیصلے کو دیکھنا ہے کہ اس کی لاجک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں. بنیادی طور پر ایک جج کی ذاتی زندگی کیسی ہو، جج جتنے پریشر کے اندر ہو، جج کسی ہوتا ہے، کیا میرٹ آف دا کیس ڈٹرمن کرتا ہے، کیا اس نے کوئی غلط ایویڈنس دیا ہے وہاں پر کچھ کیا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنفیشن پیش کیا گیا ہے، کیا جج کو پاکستان کے اندر کوئی ایماندار آدمی نہیں ملا تھا جس کے آگے وہ کنفیشن کرتا؟ وہ ایک کرمنل کو، ایک ایسے آدمی کو جس کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، ایک ایسا آدمی جو کہ ان کی ایسوسیشن کا آدمی، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں اس ویڈیو. تیسری چیز جو میڈیا کے آدمی کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ایسا ریکارڈنگ انسٹرومنٹ ہے سوائے اس کے کہ بہت بڑی شاندار قسم کی اسٹوڈیو ہو جس میں آڈیو پینلز علیحدہ چل رہے ہوں اور اس کے بعد ویڈیو پینلز علیحدہ چل رہے ہوں اور آخر میں وہ ری مکس ہو رہے ہوں. یہاں آڈیو علیحدہ چل رہی ہے، ویڈیو علیحدہ چل رہی ہے، عجیب و غریب قسم کی. اور یہ تماشا جو ہے محترمہ نے جو لگایا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کس کو اور کیسا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور اگر واقعی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اٹھائیں اور کورٹ آف لاء کے اندر جا کے پیش کریں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ذرا مجھے کامران مرتضیٰ کا، ٹھیک ہے، اور یہ مقبول صاحب مجھے کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی لائن پہلے کٹ گئی تھی اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ سے وہاں کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ بیل پہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیل پہ ہیں،
اور وہ بیل پہ ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل تھیٹر میں میڈیا کے سامنے ایسی ایویڈنس لے کے آ رہی ہیں جس میں وہ در حقیقت کہہ رہی ہیں کہ اس کیس میں جہاں وہ خود بھی کوئی ایکیوز تھیں، ان کے والد صاحب تھے، وہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے ٹھیک نہیں کیا. یہ وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھتی، یہ وہ اسے کہتے ہیں میڈیا کے سامنے رکھتی ہیں. کیا یہ چیز جو ہے اس کو عدالت نوٹس میں لا سکتی؟ دیکھیے اس کے 2-3 حصے بن گئے معاملے کے. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بیل پہ ہیں اور شاید مس یوز ہو رہی ہے بیل، شاید جو میں سمجھ رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ مس یوز میں نہیں آتا کہ انہوں نے جمپ نہیں کیا، کہیں وہ نہیں ہوا، کوئی ایویڈنس کو ٹیمپر نہیں کیا، تو میرا خیال ہے یہ مس یوز آف بیل نہیں ہے. جو ان کو کنسیشن ملی ہوئی ہے یہ اس کا مس یوز نہیں ہے. اب جہاں تک اس ویڈیو کی بات ہے، ویڈیو جو نا ہم کو سب سے پہلے جو کنفرنٹ کروانا چاہیے، اس کی جو پرائمری ایویڈنس آ سکتی ہے، وہ بجائے کہ میں اور آپ ڈسکس کریں، ارشد ملک صاحب جو نے اس کے حوالے سے وہ ریلیونٹ آدمی ہیں، وہ بتائیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ جانون ہے یا جانون نہیں ہے. اور فرض کریے کہ وہ اگر نہیں بتاتے تو پھر اس کے بعد فورنسک سائٹ پہ جو ہے نا وہ جانا پڑے گا کہ اس کی جینوننس کو جاننے کے لیے، اس کو پتہ کرنے کے لیے کہ یہ جینون ہے یا نہیں. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا بہت سادہ نہیں رہا، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ پورے ادارے پہ، عدلیہ کے ادارے پہ ہوگا یا پورے سیاسی نظام پہ ہوگا. تو اب اس حوالے سے اس کی جانچ ہونی چاہیے. اب اس جانچ کے حوالے سے ایک اور بات جو ممکن ہے وہ مرتضیٰ صاحب انہوں نے یہ خود کہا کہ آڈیو الگ سے ریکارڈ ہوئی ہے، ویڈیو الگ سے ریکارڈ ہوئی ہے. 1 منٹ کے لیے صرف 1 منٹ دے دیجئے، انہوں نے یہ 1 منٹ دے دیجئے. چونکہ اس پورے عمل کی نگرانی جو ہے پورے عمل کی نگرانی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک محترم جج کر رہے تھے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سو موٹو کا کیس بنتا ہے، اور یا تو سو موٹو لیا جائے سپریم کورٹ کے لیول پہ، یا پھر ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نا اس عدالت کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ان جج صاحب کو بلوا لیں اور اس معاملے کو دیکھیں. کیونکہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے، اور اب صرف مریم نواز کا، ان کے والد کا اور اس ویڈیو کا معاملہ نہیں رہا، پورے نظام کا معاملہ ہے. تو اس معاملے کو بڑے اس پہ کینوس پہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک کاؤنٹر ویو عامر نواز صاحب بیسکلی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا وہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے، بڑی انٹیلیجنٹلی، ظاہر لیگل ایڈوائس لے کے کیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے احتساب عدالت کے فیصلے کو کنٹروورشل بنایا، اس کو مس کانڈکٹ میں، اور اب وہ ایک ریلیف اس کے ذریعے حاصل کریں گی یا سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے. دیکھیے آپ نے جو بیل کی بات کی، بیل کی بات بالکل کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ مس یوز نہیں ہے. وہ اس طریقے سے مس یوز ہے کہ آپ اپنے ہی فیصلے یا جو کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ جی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے. آپ میڈیا کے ذریعے ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے کورٹ میں ایک درخواست دیں، کورٹ میں آرگیومنٹس کریں، کورٹ میں جا کے بحث کریں، اور پھر اٹ مینس کہ وہ کورٹ کو دس اماؤنٹس ٹو پریشرائزنگ دی کورٹس. یہ کورٹس کو پریشرائز کرنا اور سکینڈلائز کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ عدالتوں کو، کیونکہ ان کی سزا تو دوسرے جج صاحب نے دی تھی. اب ان جج صاحب کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کا جو پروسیجر ہے، اب ایک شخص یا ایک بلیک شیپ اگر کہیں پہ کوئی آ جاتا ہے، اٹ مینز وہ ابھی اپنے پرسنل کسی اس میں کوئی خصلت ہے ایسی، تو اس کی وجہ سے پورا نظام آپ کا درم برم نہیں ہوتا، پوری ججمنٹس ادھر ادھر نہیں ہوتی. اس کے خلاف ایڈمنسٹریٹو جو رجسٹرار ہوتا ہے متعلقہ عدالت کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ پریلیمنری انکوائری کرے گا اور دیکھے گا کہ اگر تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں تو پھر کن کنڈیشنز میں ایڈمٹ کرتے ہیں، یا ان کی جو اپنی ویڈیوز تھی وہ کیا تھی. تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار اب دیکھے گا. ادروائز اگین آئی ول کم ٹو دا کیس نے یہی دیکھنا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس اتنی اسٹرانگ جینون ایویڈنس تھی تو وہ خود اس کو عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا اپیل پروسیس میں؟ اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ دیکھیے عدالت کے سامنے اگر تو پبلک میں آ گیا ہے، اس میں وہ آصف علی زرداری والا کیس لے لیجئے گا، PLD 2001 سپریم کورٹ 568. یہ جسٹس اپنا جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب تھے بعد میں، ان کا اس حوالے سے وہ جو کنورسیشن تھی وہ ساری اس میں. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں جناب اوریہ مقبول جان صاحب کی طرف. اوریہ مقبول جان صاحب، آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب کی پوزیشن پہ. دیکھیں انہوں نے جو جسٹس قیوم والی بات کی ہے نا، اس میں اس کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں کردار کلیئر ہیں.
ایک نواز شریف صاحب، ایک شہباز شریف صاحب ہیں، فیض رحمان ہیں اور ملک قیوم ہیں، کلیئر ہیں، آپس میں گفتگو کلیئر ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اور کسی دوسرے نے ان کو ریکارڈ کیا ٹیلی فون کے ذریعے. یہاں پر آپ دیکھیں پوری گفتگو کے اندر نہ تھریٹ کرنے والا پتہ چل رہا ہے کون ہے ان کو کر رہا ہے، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جج صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جج کی کون سی کمزوری ان کے ہاتھ میں ہے جس کی وجہ سے وہ 3 منٹ کی کیسٹ چلی. وہ مورل ٹرپیچوٹ کیا ہے؟ کیا جج صاحب پہلے سے شروع ہی سے پیسے لیتے آ رہے ہیں، کرپشن کرتے آ رہے ہیں خود، اور وہ کرپٹ آدمی ہیں؟ ٹھیک، یہ ساری چیزیں یا کچھ اور جو بھی ہے، یہ اتنی ان کلیئر ایویڈنس محترمہ نے پیش کی ہے جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے، وہاں پر 2 چیزیں، یہ تو عام سی بات ہے، تو پریلیمنری انکوائری میں نکل جائے گا بات. یہ اتنی بڑی جو میرے دوست ہیں کوئٹہ سے 30 سال کے دوست ہیں اپنا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسے شخص نے یہ ویڈیو دی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب ان کا کہنا یہ ہے مریم کا کہ یہ ویڈیو ایک ایسے شخص نے دی ہے جو نواز شریف صاحب کا پرستار ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا چاہنے والا ہے، اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اس نے یہ سب کچھ دیا ہے. یعنی وہ آپ ناصر کے بارے میں کہہ رہی ہیں یہ کسی اور تیسرے، کیونکہ ذرا ناصر نے تو وہ کہہ رہی ہیں آڈیو ریکارڈ کی، تو ایک اور بندے نے ویڈیو ریکارڈ کی. اس کا مطلب یہ ایک سٹنگ قسم کا آپریشن ہے. اس میں جج صاحب کا کیا کیریکٹر ہے، ان کا کیا کانڈکٹ ہے، اس پہ میں پھر آتا ہوں. لیکن وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمدردی کرنے والوں نے بیسکلی طور پہ یہ کیا ہے. جج صاحب کو پتہ نہیں کیسے. نہیں، پہلی بات ہے کہ جس بندے نے ریکارڈ کی ہے اس کو دیکھ لینا وہ کس قسم کا، وہ بندہ مفرور ہے پاکستان سے، ٹھیک، خود، اور جج صاحب جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لپ سنکنگ، اور میں خیر اس کو چھوڑ دے، پریلیمنری انکوائری کے اندر یہ چیزیں آؤٹ ہو جانی چاہیے. دوسری چیز جو ہے، اور اس میں بھی کردار، پریشر کرنے والے کردار کچھ پتہ نہیں چل رہا. کون لوگ تھے جو ان کو لے کے آئے، کون سے بندے تھے، کس طرح کے بندے تھے. ایسا ڈوبیس قسم کا ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں امریکہ سے کچھ 4 لوگ آ گئے تھے یا کوئی اور لوگ آ رہے تھے. جب ویڈیو کس نے ریکارڈ کی تھی، کون سا لے کے آیا تھا، حیران کن بات ہے. جہاں تک اس، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس اور ایویڈنسز ہیں اور ویڈیوز ہیں جس میں لوگوں کے نام ہیں. اگر نواز شریف صاحب کو رہا نہ کیا گیا، اس کا آج ہی پیش کر کچھ کیا گیا، تو میں وہ ویڈیوز اور وہ نام بھی ریلیز کر، وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ریلیز کر دیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ پیچھے سنا نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کو رہا کر ریلیز کر. دیکھیں ان کو پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہو رہی ہے، مقبول جان نے رہا کرنا ہے ان کو، کیا محیط پیرزادہ نے رہا کرنا ہے اس کو؟ رہا تو عدالت نے کرنا ہے. سارے ایویڈنس اٹھائیں، ان کو اپنے والد کی ریلیز ہے نا، سارے ایویڈنس اٹھائیں، عدالت میں جا کے لے جائیں. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہاں پہ اور بھی کچھ بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو کراس ایگزامن کریں، انٹیلیجنٹ کوسچنز کھڑے ہوتے ہیں کہ جو جج ارشد ملک صاحب ہیں وہ کیوں ملتے ہیں اس آدمی ناصر بٹ سے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا ایک ایکٹیوسٹ ہے، لندن میں پی ایم ایل این کا نائب صدر ہے. جب عدالت میں کیس چل رہا تھا تو عدالت کے آگے پیچھے منڈلاتا رہا. وہ اس سے کیوں ملیں گے، اس سے کیوں اتنی کانفیڈنشل باتیں کریں گے؟ وہاں ایک تیسرا شخص بھی موجود ہے. پھر مریم خود کہہ رہی ہیں کہ آڈیو تو ایک آدمی نے ریکارڈ کی ہے، ویڈیو دوسرے آدمی نے ریکارڈ کی ہے. یہ تو کوئی ملی بھگت تو نہیں یہاں آپ کو لگتی، محسوس ہوتی کہ جج ارشد ملک میں اور ان دونوں لوگوں میں بھی ایک ملی بھگت ہے؟ دیکھیے 2 باتیں اس وقت ممکن ہے نا، یا تو یہ ویڈیو سچی ہے یا یہ ویڈیو جھوٹی ہے. 2 باتیں ہی ہو سکتی ہیں نا. تو آپ نے سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے آپ کے پاس اگین 2 ٹیسٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے کنفرنٹ کروائیے ارشد ملک سے. دوسرا یہ کہ اگر وہ مان لیتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر فورنسک اس کے لیے بھجوا دیجیے، بات کلیئر ہو جائے گی. اگر اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پھر جو ہے وہ اور یہ سب کچھ کہا ہے تو پھر معاملہ جو ہے کسی اور طرف جائے گا. اگر جھوٹی ہے تو پھر اسی طرح سے ان کا رسک انوالو ہے. دیکھیے اس میں صرف مریم نہیں بیٹھی ہوئی تھی، ایک باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں تھا. ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بد کردار آدمی ہے، مورل ٹرپیٹیوڈ بھی بیٹھا ہوا تھا. ہاں ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جج جو ہے یہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا شکار ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس بد کردار آدمی کا جو ضمیر تھا وہ اس کو کچوکے دے رہا تھا. سزائے موت تو دی نہیں اس نے، لیکن بد کردار بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، لیکن پھر اس کا ضمیر بھی اس کو کچوکے دے رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا. دونوں چیزوں میں کوئی تضاد یا کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی آپ کو؟
کنٹرڈکشن ہو بھی سکتی ہے, نظر بھی آتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی جینونیس کو جانچنا ہے نا, کہ یہ آیا جو ہے نا یہ ویڈیو, سوال تو اب صرف یہ ہے کہ یہ ویڈیو جینون ہے یا نہیں ہے. مریم کو چھوڑ دیجئے, مریم کے کہے ہوئے کو چھوڑ دیجئے, اب سوال پیدا ہوا کہ یہ ویڈیو درست ہے یا غلط ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, جو سوال اوریا مقبول جان صاحب نے آپ کے ساتھ اٹھایا تھا وہ ان آنسرڈ رہ گیا ہے کہ ملک قیوم کے کیس میں چیف منسٹر جو ہے, جو اتھارٹیٹیو پوزیشن ہے, وہ بات کر رہا ہے جج کے ساتھ. دونوں کیریکٹرز جو ہیں, انفلوئنس کرنے والا, انفلوئنس ہونے والا, فیصلہ کرنے والا, وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اپنی آوازوں سے. یہاں ایک جج صاحب ایک سلرڈ وائس کے اندر مبہم طریقے سے, کلیئرٹی بھی نہیں ہے, اس میں باتیں کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہاں کچھ آپ اس کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ کچھ سسپیشن نظر آتی ہے؟ اوریا صاحب کے پاس میجسٹیریل پاورز رہی ہیں, وہ اس میجسٹیریل پاورز کے حوالے سے یہ بات جانتے ہیں کہ کرمنل کیس کے فیکٹس جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے. پرنسپلز جو ہے نا, پرنسپلز کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو کو یا ایک آڈیو کو ریلائی کر کے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ باعث ہیں. یہاں پہ بھی اگر ویڈیو جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ جینون ہے تو اس کو ریلائی کیا جا سکتا ہے, مگر یہ جو ہے ججز کا ہیڈیک ہے. مگر پہلے آپ یہ پتا کر لیجئے کہ یہ جینون ہے یا جینون نہیں ہے. اگر جینون ہے تو آپ کا ایک چیز خطرے میں, اگر جینون نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ مریم اور اس کے اپوزیشن لیڈر کامنٹ کریں گے, آپ کامنٹ کریں گے کہ یہ دیکھیے, ہاں ایک بات ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار ہوں, کنکاکٹڈ بھی ہوتی ہیں, آفٹر تھاٹ بھی ہوتی ہیں. ہاں کیا ماننے کے لیے تیار ہے آپ؟ میں یہ ماننے کو تیار ہوں, نہیں سکتے کیا ماننا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ماننے کو تو تیار ہوں کہ یہاں پر اگر ویڈیو جعلی ہے تو ایک اس کا نواز شریف کا اور شہباز شریف اور ان کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. لیکن یہ ماننے کو میں قطعاً تیار نہیں ہوں کہ ایک جج کا پرسنل ایکٹ جو ہے وہ پورا ادارے کو کریڈیبلٹی کو کرے. آپ روز پھر تو سپریم جوڈیشل کونسل کا تصور ہی ختم ہو جائے نا. روز آپ ججوں کو, پھر تو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک جج جو ہے وہ پاکستان کے تمام ججوں کے حکم رہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فار ایگزامپل ایک بیوروکریسی میں کام کرتا ہوں, ایک بیوروکریٹ کرپٹ ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان کے عدالت تو بھی کوسچن. تو یہ بات طے ہے کہ وہ جج انڈر کوسچن آئے گا کہ وہ جج کیسا تھا اور اس کی کریڈیبلٹی کیا تھی, لیکن پورا ادارہ کم از کم میں یہ منطق سمجھنے کے قاصر ہوں کہ وہ انڈر ٹھہرتا ہے. راجہ عامر صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر جج, یہ جو جج ہے, مجھے ہمیں نہیں پتا ویسے بالکل بھی, لیکن چونکہ مریم صاحبہ نے الزام لگایا کہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا اس کا مسئلہ تھا, اسی لیے وہ پہلے بلیک میل ہو رہا تھا, اس کی ویڈیو تھی. تو اگر مورل ٹرپیٹیوڈ تھا اس کا مطلب بد کردار تھا, کیریکٹر نہیں تھا تو بلیک میل ہو رہا تھا. تو اب یہ جو اب ساری ویڈیو سامنے آئی ہے, یہ بھی پھر اسی قسم کے کسی مسئلے کا وجہ سے ہو سکتی ہے, ٹیمپٹیشنز ہوں گی. ون آف دی پاسبلٹی کہ یہ اسی کی کنٹینیوشن نہ ہو, اور پھر آپ دیکھیے کہ انٹاکسیکیشن تھی, کیا تھا, اور یہ کب بنائی گئی, اسپیچ ہے, ہاں کب بنائی گئی, آفٹر تھاٹ تھی. اگر وہ پہلے کسی کی بات مان سکتا تھا تو پھر اب بھی کسی کی بات کہنے میں آ گیا, کیا اس سے یہ کروایا تو نہیں گیا. اور یہ جو بات کہ جی اگر وہ مان لیتا ہے کہ میں ہی تھا, تو دین اگین اٹ از ناٹ سفیشینٹ. اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے, لیب میں جانا چاہیے, کیونکہ اگر وہ کسی کے ساتھ ہینڈز ان گلوز ہے تو پھر وہ تو جو اس کو ڈائریکشن دی جائے گی کہ مان لو تو مان لے گا. تو اب اس چیز کا مکمل تفتیش ہونی چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ میں امریکہ کا صدر ہوں تو آپ مان لیں گے؟ نہیں. میں یہ کہوں کہ میں سکندر اعظم ہوں تو مان لیں گے؟ میں کہوں میں اکبر اعظم ہوں تو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو پھر اس کی محض کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. وہ تو اگر ہینڈز ان گلوز ہے کہے گا, آپ نے اس کی تفتیش کرنی ہے, یہ کب بنی, کس کے کہنے پہ بنی, اور اس جج صاحب سے مکمل تفتیش ہونی چاہیے کہ جناب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ فیکٹس اس قوم کو, اگر وہ یہ واقعی اس جوڈیشل سسٹم کو سامنے لانا ہے تو پھر یہ سٹیٹمنٹس آنی چاہیے کہ واقعی اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں اور کوئی اگر ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے ان سے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کی جوڈیشری پہ کوئی سوالیہ نشان. کامران مرتضیٰ صاحب, کہیں
ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کا باقاعدہ کراس ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. محض ان کی کوئی سٹیٹمنٹ کو، چونکہ اب ان کو کہہ دیا گیا ہے، ان کی ایویڈنس دکھانے والے کہہ رہے ہیں کہ بد کردار ہے، مورل ٹرپیٹیوڈ ہے، تو اب تو یہ جج صاحب کی پوری سچویشن جو ہے اس کا لاجیکل منطقی کراس ایگزامینیشن کرنے کی ضرورت ہے. ویڈیو کیسے بنی، کب بنی، ناصر بٹ کو اپنے گھر میں انہوں نے کیوں آنے دیا، دوسرا بندہ کیوں موجود تھا، کیا ان کو پتا تھا کہ ویڈیو بن رہی ہے، کیا ان کو پتا تھا چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ انہوں نے ججمنٹ لکھی، کیوں وہ باتیں کر رہے تھے اس قسم کی. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اڑ رہے ہیں. آپ کو نہیں نظر آتا کہ یہ ویلڈ اینڈ لاجیکل کوسچنز ہیں؟ اسی لیے میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس پہ چیف جسٹس پاکستان یا تو سو موٹو لے لیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا انتہائی سنجیدہ ہے، یا پھر اس کو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا اس کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ لیں اور اس میں فوری طور پہ انکوائری جو ہے نا وہ کرنے کا وہ حکم کریں. ورنہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ پھر اب یہ زیادہ کوک ہوتا رہے گا اور اس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی. جب کوئی بات شروع ہوتی ہے، جب کہیں پہ بحث شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر کئی معاملات جو ہے نا وہ نیگیٹو سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں، عدلیہ کی عزت بھی متاثر ہوتی ہے، لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک جج کی وجہ سے، ایک برے شخص کی وجہ سے اگر میں برا ہوں تو میری وجہ سے ممکن ہے کہ سارے وکیلوں کی عزت متاثر ہوتی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو اس کو کاگنیزنس لے اور کاگنیزنس لینے کے بعد اس میں پروسیڈ کرے، ورنہ پھر غیر مناسب باتیں ہوتی رہیں گی. اور یہ مقبول جان صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لیگل ایڈوائس لے کے بہت ہی انٹیلیجنٹلی کلیور طریقے سے یہ مینیپولیٹ کیا ہے. یہ ساری ویڈیو اور یہ سب چیزیں غالباً مینوفیکچر کی گئی ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ پورے کے پورے لیگل جو نظام تھا، جو ججمنٹس ہوئی ہیں، انہیں انٹو کویسچن لایا جائے تاکہ یہاں سے ریلیف ملے. اور یہ کیسے وقت میں کیا گیا جب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ باوجود دو برادر مسلم ممالک کی انٹرونشن کے، تمام انٹرنیشنل پریشر کے، آفرز کے، بیہائنڈ دا سین کوئی ریلیف نہیں مل رہی. ریلیف ملنے کی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں، اس لیے یہ کیا گیا ہے. اٹس اے اسمارٹ پولیٹیکل موو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پورے کا پورا جو شو ہے یہ میڈیا کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ میڈیا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، کیونکہ ورنہ میڈیا کی اس کی یوٹیلٹی میڈیا کے لیے تھی. تو لیکن اگر لیگل معاملہ ہو تو بہت سارے کویسچن اٹھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مطلب اگر میں اپوننٹ وکیل کے طور پہ کھڑا ہوں تو میں یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہوں کہ جس ویڈیو کی آپ بات کرتے ہیں جو 3 منٹ کے لیے چلائی گئی، جو مورل ٹرپیچوڈ کی تھی، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ ناصر بٹ کے پاس ہو اور ناصر بٹ نے اس کو دکھائی ہو جج صاحب کو، اور جج صاحب یہ کل سے عام ہو جائے گی، صبح جب وائرل ہو جائے گی، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اور پھر جج صاحب نے وہ گفتگو، ایک آدمی جس کی کریڈیبلٹی کا لیول آپ یہ دے رہی ہیں دنیا کے سامنے، جس کی مورل ٹرپیچوڈ کا لیول یہ دے رہی ہیں، اس سے آپ کوئی بھی کچھ کرا سکتا ہے. اور ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی ویڈیو ہو دنیا کے پاس. وہ جو لوگ جو ہیں، ایک بندہ چھپ کے ویڈیو بنا رہا ہے، ایک ویڈیو دوسری بنا رہا ہے، اس نے جج صاحب کی اور کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہوں گی. تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جس کا یہ کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے، اس کی ویڈیو کی کریڈیبلٹی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی ایک لیگل پرنسپل ہے، ایویڈنس کا پرنسپل ہے، ایویڈنس ایکٹ کا پرنسپل. ٹھیک، اب آتے ہیں باقی اس سارے ایشو کے اوپر. یہ سارا ایشو جو ہے یہ بیسیکلی ایک جو کچھ، لیکن پورے کا پورا جو ہے لیگل بیٹل ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل بیٹل چھوڑ دی انہوں نے، کہ میں آپ لوگوں کو لے کے نکلنے کا مسئلہ تو رہ گیا کہ وہ معاملہ اس طرح کا ہے نہیں. ٹھیک، ان کو پتہ چل گیا ان کا ورکر کس قسم کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لیگل بیٹل کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے. اب رہ گیا میڈیا کی بیٹل، اور یہ واقعی میڈیا کی بیٹل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایڈمنسٹریٹولی اگر اس کو لے کے چلا جائے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب جہاں موجود ہیں، کوئی بھی ایویڈنس اس وقت تک پریزنٹ نہیں ہو سکتا عدالت کے اندر جب تک اس کو ریکارڈ کرنے والا سرٹیفائی نہ کرے کہ یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی قطع برید نہیں کی گئی. تو یہ تو بنیادی پرنسپل آف لا ہے کہ آپ نے ویڈیو جو ہے وہ پریزنٹ، ریکارڈ کرنے والا جو ہے ایک آن اوتھ سرٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے پریزنٹ. تو کیا کو پریزنٹ کریں گے ناصر بٹ کو وہاں پر عدالت کے اندر، یا اس بندے کو جو پیچھے جو ویڈیو ریکارڈ کر لے گا؟ ناصر بٹ پریزنٹ نہیں کر سکے. ایک بریک مجھے لینے دیجئے. بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں تو ایسی ویڈیو پیش کی جا سکتی ہے
ایسی چیز رکھی جا سکتی ہے جو ایک لیگل سٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہو. یہ ویڈیو تو سسپیشس نیچر کی ہے, یہ اس معیار پہ نہیں پوری اترتی جسے عدالت کے سامنے رکھا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا. بہرحال اس پروگرام کے شروع میں ناظرین میں نے کہا تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ٹیلی ویژن پہ میڈیا پہ بڑا احسان کیا ہے کہ بور تھے لوگ بجٹ شجٹ ڈسکس کر کے. یہی چیز اور مقبول جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز کی چاندی ہو گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ اور اچیو کیا, یہ نہیں کیا. کم از کم ٹیلی ویژن چینلز کو اور میڈیا کو انہوں نے خاصا دلچسپ مواد پرووائڈ کر دیا ہے, مسالہ دے دیا ہے جو کئی دن تک چلے گا. ٹی وی کی ساری دنیا اور ہمارے ویورز جو تھے سخت پریشان تھے. بجٹ کی باتیں, ایمنیسٹی اسکیمز کی باتیں, ٹیکس جمع کرواؤ وغیرہ وغیرہ, ریٹرن فائل کرو, تو اس میں ایک انٹرسٹنگ قسم کی چیز پیدا ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی عجیب تھی, کامران مرتضیٰ صاحب, اس کی کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں, جو سربراہ ہیں مسلم لیگ کے, وہ مسلسل خاموش ہی رہے, خاموش بھی رہے, کچھ بڑے گھبرائے پریشان وہاں بیٹھے تھے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر صرف یہ پریس کانفرنس مریم کر رہی ہوتی تو شاید اس کا وہ امپیکٹ نہ ہوتا. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اگر موجود ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ جو ہے نا وہ یہ بھی خود بھی ایٹ سٹیک ہو گئے. اپوزیشن لیڈر کا بیٹھنا, کل فرض کر لیجئے دو باتیں ہو سکتی ہیں نا, یہ ویڈیو غلط نکل آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹیک ہو گئے سے کیا مطلب ہے؟ شہباز شریف ایز اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے. جی میں نے نہیں سنی, آپ کی بات نہیں سنی. ویری انٹرسٹنگ. میں نہیں سن پایا. میرا مطلب تھا کہ آپ نے کہا ایٹ سٹیک ہو گئے ہیں, یعنی خاقان عباسی, شہباز شریف اور خواجہ آصف وغیرہ کے کیا سٹیکس ہو گئے ہیں اس میں؟ جو لوگ بیٹھے تھے, دیکھیے وہ ان کا بھی تو رسک انوالو ہو گیا نا. ایک ویڈیو یا درست ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو پھر ان کا بیٹھنا, ایک پرائم منسٹر کی سٹیٹس کا آدمی, ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس میں بیٹھا ہوا, سٹنگ اپوزیشن لیڈر, تو ان کے بھی رسک اسی طرح سے انوالو ہو گئے جس طرح سے دوسری طرف سے رسک انوالو ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یو بینگ دی ایکس پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ناصر بٹ ہے, جس شخص نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے, یہ آڈیو ریکارڈ کی ہے, مریم اس کا نام بھی لے رہی ہیں, اس کی تصویریں بھی آ گئی ہیں, یہ شخص آئے گا پاکستان میں یہ سرٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے, میں نے یہ ویڈیو کیوں ریکارڈ کی ہے, جج صاحب کو پتہ تھا کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یا ان کو نہیں پتہ تھا, میرے کیا مقاصد تھے, وہ آئے گا, یہ ظاہر ہے اس کو سرٹیفائی تو کرنا پڑے گا. ہاں, یہ اوریہ صاحب نے یہ کوشچن اٹھایا تھا, یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا, مگر اگر فرض کریے کہ پرائمری ایویڈنس اویلیبل نہیں ہوتی تو سیکنڈری ایویڈنس کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور سیکنڈری ایویڈنس میں کیا کیا آ سکتا ہے, یہ میرے بھائی جو ہے نا اوریہ مقبول جان جانتے ہوں گے کہ وہ یہ بھی ممکن ہے. اوریہ مقبول جان صاحب آپ بتائیں ایز اے برادر تو کروائیے نا, اس شخص سے کنفرنٹ کروائیے جس سے یہ متعلق ہے. سیکنڈری ایویڈنس میں کیا آ سکتا ہے, وہ تو نہیں آنے لگا. سب آتا ہے سیکنڈری ایویڈنس تو ٹھیک ہے, لیکن پرائمری کا لیول سے گر گیا نا, پرائمری کے لیول سے پہلے تو گر گیا سیکنڈری لیول. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں سٹیکس پہ آ گئے, مگر پہلے کنفرنٹ تو کروائیے نا, اس بندے سے کنفرنٹ کروائیے. اگر ایڈمیشن آ گیا پھر کیا کریں گے؟ سر بالکل ہونا چاہیے سر, ایڈمیشن بھی سر آپ نہیں, پرائمری سے چلا گیا, ایڈمیشن آ گیا. اب ایڈمیشن کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس کوئی نہیں ہے, ایک الزام ہے کہ مجھے 4 لوگوں نے بلا کے یہ کہا. پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ ایک تو اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ سٹیک پہ آتے ہیں کہ نہیں. آپ کے پاس ایک بہت بڑا کیس ہے کہ پولیٹیشین سٹیکس پہ نہیں آتا. آپ کے چیف منسٹر جو ہیں جسٹس قیوم کو اپنا دیتے ہیں, اور اس میں چیف جسٹس انوالو ہوتا ہے, ملک قیوم آتا ہے, یہ سارے جو ہیں یہ سارے جج تو سسپینڈ ہو جاتے ہیں, چیف منسٹر کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اس کو کوئی سزا نہیں ملتی. ملک صاحب جو اس کے بعد اٹارنی جنرل بن گئے تھے, ان کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کو بھی ملک صاحب کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ سر نہیں اس وقت تو چلے گئے, بلکہ وہ جن کی وجہ سے بن گئے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا؟ ہمیں تو یہ شک ہے کہ یہ ایک ایسا نیا پاکستان ہے
جس میں پہلی دفعہ لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے, انہیں ایسی چیزیں کرنے کو کہا جا رہا ہے جو انہوں نے پہلے نہیں کی. یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جس میں ملک قیوم صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے پھر اٹارنی جنرل بن گئے. یہ تھوڑا سا مختلف قسم کا پاکستان ہے, مختلف سیاسی کلچر ہے, مختلف ایڈمنسٹریٹو ایتھوس ہے. یہ وہی پاکستان ہے. یہ ملک جو بدلتے ہیں وہ بہت اس میں مدت لگتی ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ بدلی ہوگا اس میں ہم کو 5-10 سال میں 2 سال میں جو ہے نا وہ بدلی نہیں ہونے کے, اس میں 10, 20, 50, 100 سال لگتے ہیں. یہ پاکستان بالکل وہی پاکستان ہے. ہم نے 70 سال میں اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلی کیا. اب یہ جو ہے نا اس سال میں کیا مائنڈ سیٹ بدلی ہو جائے گا. آپ اس کو معاملے کو یہ اس کو بالکل قانونی معاملے کے طور پہ لے لیجئے, اس کو بالکل پیور لیگل سائڈ پہ لے لیجئے اور اس کو جو ہے نا اس کو انکوائر ہونے دیجئے. پہلے اس سے کنفرنٹ کروائیے, دین جو ہے نا اس کو حوالے کر دیجئے چیف جسٹس پاکستان کے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, پھر بات آگے چلے گی. اس میں کیا وقت آ گیا ہے کہ جج صاحب کو ECL پہ ڈال دیا جائے؟ بتائیں. دیکھیے میں تو بڑے اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اس میٹر کو بڑے اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا چاہیے. دس از ویری سیریس. اور اگر جج صاحب پہلے تو بتائیں نا اس بٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں, اس بٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ, ان کو کون سا قانون, کون سے ان کی بک اجازت دیتی تھی کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آج جیسے مریم بی بی نے کہا کہ اس کے بعد تو اور بھی ایویڈنس ہے, میرے پاس نام بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں, تو ان جج صاحب کو تو بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے کس کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنوائی ہے, تم نے کس کے کہنے پہ یہ تمام چیزیں کی ہیں. اور اگر اس کو آپ چیک نہیں کرتے, کل کو وہ کچھ بھی اور کہے گا تو اس کو نمبر 2 اس کے پاس بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں. کل کو زرداری صاحب کا منی لانڈرنگ کا کیس اسی جج صاحب کے پاس ہے. آپ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسز, سب سے پہلے تو وہ کیسز اب دیکھنا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے, مطلب کہ زرداری صاحب نے بھی کوئی اس پہ مدد کی ہوگی اس پورے کیس کو بلڈ اپ دیکھ لینا کہ وہ بھی کیس ہے. اب اس کو ارشد ملک کے پاس ہے, ارشد ملک کے پاس ہی ہے. اور ان چیزوں کو اب کل سے جو ہمارا ملک کے ادارے ہیں نا, بات اداروں کی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ اپنی جگہ دیکھے. اور یہ صاحب راجہ عامر عباس سے نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب کے کیس بھی یہی جج صاحب, مورل ٹرپیٹیوڈ والے جج صاحب ارشد ملک صاحب سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس تیر کے پیچھے یہ جو کمان کھینچنے میں زرداری صاحب کا بھی رول ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پریشر کے اندر آ کے اسی جج صاحب نے ایک کیس میں انہوں نے ان کو ریلیف دی ہوئی ہے. ایک کیس میں انہوں نے اسی جج صاحب نے نواز شریف کو ریلیف دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیف دینے والا جج جو ہے یہ غلط فیصلہ کر رہا تھا, کس کے کہنے پہ کر رہا تھا. تو یہ کچھ اس میں فوری طور پہ پہلی بات ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ لے جا کے فوری طور پہ رجسٹرار انکوائری کرے, اس کی کوئی کرے, فوری طور پہ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو الاؤ کرنا چاہیے تو جج ٹو پریزنٹ ہمسیلف بیفور میڈیا, کیونکہ جج کا جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. وہ اس کو خاموش کر دیا گیا ہے اور اس جربہ تو وہ بولے گا نہیں, کیا کر سکتا ہے اس وقت. مطلب آپ خود سوچیں نا, اور یہ سب یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بھی ریلیف دی ہے, یہ والی بھی یہ والی بھی جج صاحب جو ہیں وہ جب مطلب اگر جج مورل ٹرپیٹیوڈ کی وجہ سے غلط فیصلے کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کبھی وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کبھی دوسرا فیصلہ کرتا ہے؟ اگر مورل ٹرپیٹیوڈ ہے, پریشر ہے, بلیک میل ہے, کبھی ریلیف دے دیتا ہے کبھی سزا دے دیتا ہے, اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی یہ دیکھیے انسانی رویے, انسانی رویے کے بارے میں آپ جو ہے نا کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتے. اس بارے میں میرا رویہ کسی مخصوص حالات میں کیسا ہوگا, آپ کا کیسا ہوگا, تیسرے شخص کا کیسا ہوگا, ایک جیسے نہیں ہوتے. اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے میں کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے اس کو انکوائر کیا جائے. کوئی انسانی رویہ نہیں ہے, یہ ایک جورسٹک بات ہے. ایک شخص ایک کیس میں اگر اس پہ پریشر تھا تو اس میں بری کر دیتا ہے, اگر اس پہ پریشر تھا تو ریلیز کر دیتا ہے, اور جو ججمنٹ لکھتا ہے وہ بھی ایسی لکھتا ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ریلیف کیوں دیا رہا ہے. وہ ناظرین وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. یہ تمام صورتحال اس کو بڑا آسان سا کام ہے نا اس معاملے میں, ایک بہت بڑا احسان کیا وہ میڈیا جو تھک گیا تھا بجٹ کو ڈسکس کر کے, ٹیکس ایمنیسٹی اسکیمز کو ڈسکس کر کے. اس میڈیا کے پاس اب مسالہ آیا ہے, سیاسی مسالہ,
डिस्कस करने के लिए। अब देखना ये होगा कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने जो कुछ भी किया ये महज एक इमोशनल एक्ट है, एक डेस्परेट बेटी का, या इसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली कार फरमा है। अगले 48 या 72 घंटों में ये सूरत अहवाल वज़ा होगी और ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो इस पूरे तमाशे को देख रही है, बिकॉज ये एक पॉलिटिकल तमाशा है बुनियादी तौर पे। और ये मकबूल जान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि ये टेलीविज़न के लिए, मीडिया के लिए एक पॉलिटिकल तमाशा खड़ा किया गया है। इस तमाशे को पाकिस्तान की जुडिशरी कैसे रिएक्ट करती है, इस चीज़ का हमें अगले 48 घंटों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।